साल गुजरने के बावजूद मुझे वो 24 घंटे मेरी नज़रों के सामने होता है। एक एक लम्हा गुजरता है, मुझे वो नहीं भूलता। वो एक ऐसा दूसरे बच्चों से वो मुख्तलिफ था। इतना प्यारा बेटा मेरा था कि उसने कभी भी ना मुझे वो पढ़ाई में, स्कूल में, एक साल हो गया और आप अभी भी सोचते हैं वो मेरे सामने है। बिल्कुल सर, आप उसे महसूस करते हैं। मैं कहता हूँ कि वो चूंकि घर में वो ऐसे था कि वो अपनी वालदा के साथ उसका ज़्यादा कांटेक्ट था। वो खेलने कूदने के लिए कभी भी नहीं गया। तो वो घर में कोई भी काम हो, छोटा मोटा मसादर तो बुलाते, तो हमारे मुंह से अभी भी उसी अनीस का नाम निकलता है। इमरान खान का पोस्टर हाथ में उठाया, सामने रोड पर खड़े होकर उसने तस्वीर बनवाई। फिर वापस आकर बैठा तो इसको भाई ने कहा कि ये चने और पानी ले लें। वो कह रहा था कि आगे डी चौक जो है वहाँ पर चलते हैं, उठे। तो इन्होंने कहा ये पानी पी लें। और इतने में सामने जो बैंक की बिल्डिंग है, वहाँ से स्नैपर ने ये टाइम क्या 3:28 थी। 3:28 थे दिन के। इतने में स्नैपर ने शूट कर दिया उसको और वो वहाँ ही गिर पड़ा। एक बाइक पकड़ा, वहाँ से साथ ही खड़ा था, वहाँ से इसको पॉली क्लिनिक हॉस्पिटल ले गई। ठीक है, वहाँ पर डॉक्टर ने अपनी तरफ से ट्रीटमेंट की है। तो मज़ीद 15-20 मिनट के बाद उन्होंने कहा कि ये अल्लाह का प्यारा हो गया। लेके गए अनीस को अस्पताल, वहाँ आपने और लोगों को भी देखा कुछ जख्मी या? बहुत ज़्यादा, 3 तो डेड बॉडी हैं। ये जो कादर है, मेरा ख्याल है मनसेरा से या प्रभास से बिलोंग करता है, उसकी डेड बॉडी मेरे बेटे के साथ थी। और जो शफीक लुंड है, मेरा डेरा गाजी खान से थोड़ी देर बाद, कुछ दिनों बाद जिसकी डेड बॉडी दी गई, हाँ जी, उसकी भी डेड बॉडी मेरे बेटे के साथ थी। ये 3 डेड बॉडियाँ थी और जो इंजर्ड थे उनका तो बेशुमार थे। और फिर उसकी तदफीन अगले दिन आपने की? जी, 27 को की। तहरीक इंसाफ के झंडे में लपेटा आपने उसको। और इवन के मैंने देखा कि कब्र पे भी आपने अभी तक झंडा लगा हुआ है तहरीक इंसाफ का। अभी तक झंडा लगा है। अभी तक झंडा लगा। इस टाइम तक यही कहते हैं और आइंदा भी कहते रहेंगे जब तक इमरान खान जेल के अंदर है या हयात है, कि उसके साथ नाइंसाफी है, जुल्म है। उसके साथ भी जुल्म है और इस पूरे पाकिस्तान की आवाम के साथ भी जुल्म है और पूरे इस पाकिस्तान के साथ भी जुल्म है। सामने को मैं हूँ हसनैन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान। आज से 1 साल कबल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनान, पाकिस्तान की आवाम एक उम्मीद लेके, एक जज्बे के साथ, एक हिम्मत के साथ और एक जोश के साथ बाहर निकलती है। 24 नवंबर की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की फ़ाइनल कॉल थी। इस्लामाबाद पहुँचते हुए 26 नवंबर हो गया। और फिर 26 नवंबर को जो इस्लामाबाद डी चौक में जो हुआ वो तमाम आपके सामने है। और वो चेहरे हमेशा याद रखे जाएंगे जिन्होंने वहाँ कुर्बानी दी, शहादत दी। और वो किरदार भी याद रखे जाएंगे जिन्होंने वहाँ गोली चलाई। तो इस्लामाबाद में 26 नवंबर को रात के अंधेरे में गोलियाँ चलाई गईं, दिन की रोशनी में गोलियाँ चलाई गईं। जिन लोगों को शहीद किया गया उनमें एक अनीस सत्ती शहीद भी, एक नौजवान जो 20 साल नौजवान था। और फिर उसकी शहादत के बाद जो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ हुई, वो तकलीफ़ इस चीज़ की थी कि वालिद की आंखों में आंसू हैं और वो ये बता रहे थे मीडिया को या किसी अपने करीबी को कि मेरा बेटा जिसे स्नाइपर के ज़रिए गोली मारी और उसे शहीद कर दिया गया। आपका बंदा भी एक फौत हुआ है, तो बता सकते हैं उसके बारे में? मेरा बेटा गोली लगी है पुलिस की, शरा लगा है या बुलेट लगी है? स्नाइपर की गोली लगी है। आज मेरे साथ अनीस सत्ती शहीद के वालिद मौजूद हैं, सफारिश हुसैन सत्ती। इनसे बात करते हैं क्योंकि 1 साल गुजर गया है 26 नवंबर को। इनसे बात करते हैं अनीस के हवाले से, उस दिन के हवाले से, और अभी ये क्या सोचते हैं उस हवाले से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह पाक है। 1 साल कबल, आज से पूरा 1 साल कबल 26 नवंबर को आपका बेटा बाहर निकलता है एहतजाज के लिए और इमरान खान की फ़ाइनल कॉल थी। पहले तो ये बताएं कि आपके कितने बेटे हैं और अनीस भी उसमें मौजूद था, आप भी मौजूद थे उस मार्च में,
اور کیسے ہوا کہ آپ لوگوں نے یہ سوچا کہ آپ لوگوں نے جانا ہے وہاں ڈی چوک جانا ہے؟ اچھا، میرا تعلق پاکستان تحریک انصاف سے 2007 سے ہے. میں نے عمران خان کے نظریے کو 2007 میں جوائن کیا. اس کے بعد کنٹینیو پی ٹی آئی میں ہی تھی. اس ٹائم یہ بیٹے میرے چھوٹے تھے. جو بڑے ہوتے گئے تو جو میرا نظریہ تھا وہ ان میں کنورٹ ہوتا گیا. 5 بیٹے ماشاءاللہ میرے تھے. ان میں سے ایک جو چوتھے نمبر پر تھا انیس، وہ شہید ہو گیا. 4 بیٹے میرے ہیں ابھی حیات ہے. جی. اچھا مینس آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ 2007 سے پاکستان تحریک انصاف کے حصہ تھے. جی. مینس پرانے. جی. مینس آپ تحریک انصاف جب جوائن کی یا آپ نے سوچا کہ آپ نے عمران خان کے ساتھ چلنا ہے تو کس بنا پہ یا کیا سوچ کے، اور پھر کوئی جلسہ ہوتا ہے اڈیالہ جیل کے باہر، کوئی پروٹیسٹ ہوتا ہے یا کچھ بھی ہوتا ہے، میں دیکھتا ہوں کہ آپ بھی موجود ہوتے ہیں، آپ کے بیٹے بھی موجود ہوتے ہیں، اور بعض اوقات آپ کی اہلیہ بھی نظر آتی ہیں. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ دیکھیں 2007 میں جب میں نے پی ٹی آئی کو جوائن کیا نا، تو میں کسی کو سیاسی کیریئر کے لیے یا کسی الیکشن کے لیے یہ نہیں جوائن کیا تھا. عمران خان کی 2007 میں ایک اسلام آباد میں F8 کچہری کے اندر ایک وکلا کے ساتھ سپیچ تھی. 2007 میں آپ کو پتا ہے ملک کے اندر بڑے حالات خراب تھے، دہشت گردی تھی، وہاں پر ایک دھماکہ ہوا تھا جس میں شاتیں ہوئی تھی، جس میں وکلا بھی تھے. اس حوالے سے خان صاحب نے وہاں ایک سپیچ کی. میں نے وہ سپیچ بائی چانس سنی. اس سپیچ سننے سے میرے دل میں یہ محسوس ہوا کہ یہ جو باقی جتنے بھی سیاستدان ہیں ان کے اندر پاکستان کا درد نہیں ہے، پاکستان کی عوام کا درد نہیں ہے، ان کو اپنی سیٹ کا درد ہے. اور یہ جو شخص ہے گو کہ یہ کریکٹر ہے، بیسیکلی سیاسی فیملی سے تعلق نہیں ہے، خود بھی سیاست اس سے پہلے اس نے نہیں کی ہے، مگر اس کے اندر جو درد ہے، جذبہ ہے، وہ پاکستان کے لیے ہے، پاکستان کی عوام کے لیے ہے. تو میں نے بھی پھر سوچا کہ میں اس کے نظریے پر پی ٹی آئی کو جوائن کرتا ہوں. تو میں نے 2007 میں اس کے نظریے کو جوائن کیا. پھر اس کے بعد 2009 میں ہم نے پارٹی نے ہدایت جاری کی، جو اس وقت عہدیدار تھے پارٹی کے، آرگنائزنگ چل رہی تھی، تو مجھے انہوں نے یونین کونسل کا آرگنائزر نامزد کیا. تو الحمدللہ 2009 میں میں نے ایک پروگرام کروا کر اپنی یونین کونسل کے اندر تحریک انصاف کو پبلک کے سامنے اس کا نظریہ رکھا. تو وہ اس دن سے لے کر پارٹی کے میرے پاس عہدے بھی رہے ہیں. میں نے 2012 کا جو انٹرا پارٹی الیکشن تھا وہ میں نے بحیثیت انفارمیشن سیکرٹری تحصیل کا میں نے وہ الیکشن لڑا اور ون کیا تھا. تو اس کے بعد میرے بچے بھی آہستہ آہستہ جوان ہو گئے، پھر ان کا بھی نظریہ مضبوط ہوتا گیا. ابھی یہ جو لاسٹ ٹائم جو 9 مئی کے بعد واقعات ہوئے، گزشتہ جو 2024 میں الیکشن ہوا 8 فروری کو، اس میں تو اس کو دیکھ کر یہ میرے بچے جو ہیں یہ مزید ان کے دل میں عمران خان کی بڑی ہے کہ عوام کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ملک کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، اور عمران کے ساتھ کیا کر رہے ہیں یہ. ٹھیک ہے. اس حوالے سے جب بھی عمران خان کے جو کسی بھی کال پر چاہے جلسہ ہو، ریلی ہو، کوئی ایونٹ ہو، تو یہ وہاں پہنچتے تھے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیں کہ انیس کے حوالے سے، کیونکہ آج سے 1 سال قبل آپ کا بیٹا انیس ستی شہید ہوا، اور وہ آپ کے آنسو یقیناً ساری قوم جانتی ہے، اور وہ آنسو کبھی نہیں کوئی بھولے گا. وہ انیس کی شہادت کس طرح ہوئی، کس طرح وہ وہاں پہنچا، اور کس طرح اس کی شہادت ہوئی، آپ کو کس طرح پتہ چلا؟ جب عمران خان نے 24 نومبر کی کال دی تو یہ انیس جو ہے وہ اس کی تیاری اس نے پہلے شروع کر لی تھی. ٹھیک ہے. وہاں جانے کی 24 نومبر کو بھی وہ گھر سے گیا احتجاج کے لیے، چونکہ اس ٹائم لانگ مارچ والے جو ہے نا وہ راستے میں تھے. پھر 25 کو بھی گیا، پھر لیٹ نائٹ واپس آیا. اس کے ساتھ یہ اسم شہزاد میرا دوسرا جو بیٹا یہ بھی اس کے ساتھ تھا. تو 25 کے لیٹ نائٹ واپس آیا. اس کے باوجود وہ صبح الحمدللہ وہ 5 وقت کا نمازی تھا.
اس نے صبح کی نماز پڑھی. اس کے بعد اس نے باقی دوستوں کو بھی جگایا اور اپنے بھائی کو بھی جگایا کہ ہم نے ڈی چوک پہنچنا ہے 26 کو. 26 کو. تو 26 کو وہ گھر سے نکلے, بلیو ایریا پہنچے. وہاں پر یہ انتظار کر رہے تھے باقی لوگوں کا جو پیچھے سے قافلہ آ رہا تھا. تو یہ اس سلسلے میں یہ ڈی چوک کے نزدیک چائنا چوک کے ساتھ گرین بیلٹ پر یہ عاصم شہزاد, انیس شہزاد اور اس کے ساتھ 5-6 اور دوست تھے جو وہاں پر بیٹھے ہوئے تھے. تو اس نے ایک عمران خان کا پوسٹر ہاتھ میں اٹھایا, سامنے روڈ پر کھڑے ہو کر اس نے تصویر بنوائی. پھر واپس آ کر بیٹھا تو اس کو بھائی نے کہا کہ یہ چنے اور پانی لے لیں. وہ کہہ رہا تھا کہ ڈی چوک جو ہے وہاں پر چلتے ہیں, اٹھے. تو نے کہا یہ پانی پی لیں. اور اتنے میں سامنے جو بینک کی بلڈنگ ہے وہاں سے سنائپر نے یہ ٹائم کیا 3:28 تھے. 3:28 تھے دن کے. انیس اور ساتھ انیس کے دوسرے بھائی جی عاصم شہزاد جی اور باقی کچھ دوست اور بھی تھے. ٹھیک ہے, وہ بیٹھے ہوئے تھے اس طرح گرین بیلٹ پہ بیٹھے ہوئے تھے کہ ہم وہاں آگے چلتے ہیں. تو انہوں نے ان کے پاس کھانے کے لیے کچھ صرف چنے تھے, صرف چنے اور پانی کہ ہم یہ چنے تھوڑے کھا لیں پھر ہم آگے جاتے ہیں. اور آگے جا کے کیونکہ آگے تو شیلنگ گولیاں چل رہی تھیں تو وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آگے جاتے ہیں, آگے چلتے ہیں. ٹھیک ہے. تو اتنے میں سنائپر نے شوٹ کر دیا اس کو اور وہ وہاں ہی گر پڑا. یہ عاصم اور اس کے ساتھ یہ دوسرے بھائی تھے. کس طرف سے شوٹ کیا اور کہاں گولی لگی انیس کو؟ گولی اس کو کڈنی میں لگی. ٹھیک ہے. اور جیسے وہ یہ بیٹھے ہوئے تھے اس کے سامنے سے جو ٹاور ہے اس کے اندر سے سنائپر نے اس کو شوٹ کیا, اس کو کڈنی میں ہٹ کیا اور وہ وہاں پر ہی گر پڑا. پھر اس کے بھائی نے اور باقیوں نے اس کو اٹھا کر ایک بائک پکڑا, وہاں سے ساتھ ہی کھڑا تھا, وہاں سے اس کو پولی کلینک ہاسپٹل لے گئے. ٹھیک ہے. وہاں پر ڈاکٹر نے اپنی طرف سے ٹریٹمنٹ کی ہے. پھر جب اس کو گولی نے ہٹ کیا تھی انہوں نے مجھے فوراً, میں وہاں سے کچھ فاصلے پر تھا تو میں بھی فوراً ہاسپٹل میں پہنچا. آپ بھی اس دن ڈی چوک ہی تھے؟ جی. ٹھیک ہے. تو میں ہاسپٹل پہنچا تو اس ٹائم یہ ICU میں تھا. وہاں پر 20-25 منٹ میں اس کے پاس رہا ہوں. پھر انہوں نے کہا کہ اس کو آپریشن تھیٹر میں لے جاتے ہیں, اس کا آپریشن ضروری ہے. تو پھر آپریشن تھیٹر میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کو اسٹیچر کے ساتھ اندر کیا. میرے دوسرے بیٹے بھی تھے, باقی بھی فیملی ہماری پہنچ گئی تھی وہاں پر. تو مزید 15-20 منٹ کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا پیارا ہو گیا. انہوں نے کہا اللہ کو پیارا ہو گیا. ہاں. انیس کی عمر کتنی تھی؟ انیس جس دن شہید ہوا اس کی 20 سال اور 16 دن عمر تھی. ماشاء اللہ, 20 سال اور 16 دن. اور وہ جب یہ آپ بتا رہے تھے, آپ کس کو بتا رہے تھے کہ میرا بیٹا, اور وہ جو آپ کی آنکھوں میں آنسو تھے؟ یہ ایسے تھا کہ اس ٹائم ہماری کمیونٹی جو ہمارا خطہ کوسار پہاڑی علاقہ ہے وہاں کے لوگوں کو جو جب پتہ چلا تو بہت سے لوگ ہمارے پاس وہاں پر ہاسپٹل میں پہنچ گئے. اتنے میں جو ہائی شیلنگ شروع ہو گئی ہاسپٹل کے اوپر. اچھا, ہاسپٹل پہ بھی شیلنگ شروع ہو گئی؟ ہاں, بہت زیادہ. اور اس کی وجہ سے جو ہے نا لوگ اپنا منہ چھپا رہے تھے کہ کہیں سے, مگر طریقہ کار تو کوئی بھی نہیں تھا. تو وہاں سے کسی نے مجھے پوچھا کہ آپ کا بھی کسی کوئی زخمی ہوا ہے یا, تو میں نے اس ٹائم اس چل رہا تھا اندر جانے کے لیے. تو میں نے کہا کہ جی میرا بیٹا انیس شہید ہو گیا ہے. مجھے پتہ نہیں تھا کہ کوئی میڈیا والا تھا یا کوئی عام پرسن تھا, مگر یہ بات میں نے کہی ہے. اور اس ٹائم مجھے چونکہ اپنی ہوش نہیں تھا, میرا جوان بیٹا تھا جو انہوں نے مار دیا تھا. اور یہ گولی سنائپر کے ذریعے انیس کو لگی؟ جس سنائپر کے ذریعے. انیس شہید ہو گیا, اس کو آپ لے گئے اپنے کوٹلی ستیاں میں, اور پھر اس کی تدفین اگلے دن آپ نے کی؟ جی, 27 کو کی. تحریک انصاف کے جھنڈے میں لپیٹا آپ نے اس کو, اور ایون کہ میں نے دیکھا کہ قبر پہ بھی آپ نے ابھی تک جھنڈا لگا ہوا ہے تحریک انصاف کا. ابھی تک جھنڈا لگا ہے. لوگ تو کہتے ہیں کہ جماعت نے, اور ایون کہ الزامات لگائے گئے اس جماعت پہ کہ انہوں نے لڑکوں کو شہید کروایا, انہی کے لوگوں سے ہوا ہے. آپ اس چیز کا اقرار کرتے ہیں؟ نہیں,
یہ جھوٹ ہے. لوگوں نے نہیں شہید کروایا, یہ سکیورٹی اداروں نے. اس میں ابھی ہمیں نہیں پتا کہ وہاں پر کوئی رینجر کا تھا یا پولیس کا تھا یا کسی اور ادارے کا تھا, مگر انہوں نے شہید کیے ہیں. کوئی پی ٹی آئی نے کسی آدمی نے نہیں شہید کیا, یا کوئی ایسا. پی ٹی آئی کے تو پرامن لوگ ہیں, ایک نہیں ہزاروں جلسے کیے, ہم ہزاروں جگہ پر جاتے رہے ہیں, کبھی کسی نے پتہ تک نہیں توڑا, تو وہ ایسے کام کیسے کر سکتے ہیں؟ تو آپ جب لے کے گئے انیس کو ہسپتال, وہاں آپ نے اور لوگوں کو بھی دیکھا زخمی یا؟ بہت زیادہ, 3 تو ڈیڈ باڈی ہیں.